बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। 8 मई को काबल के इलाके दश्त-ए-बार्शी में एक बाद दीगरे धमाके हुए। एक कार बॉम्ब भी एक्सप्लोड किया गया और ये एक बच्चियों के स्कूल के करीब या स्कूल के बाहर किया गया, जिससे कि बुनियादी तौर पे लगता यही है कि बच्चियों का स्कूल निशाना था। और ये वो इलाका है जहाँ पे कि हज़ारा शिया कम्युनिटी आबाद है, उन्हीं का इलाका है। और यहाँ पे ये काफ़ी सारी, आप कह लीजिए कि तकरीबन 68 के करीब हलाकतें हुई, जिसमें ज़्यादातर ये बच्चियाँ थीं, मासूम बच्चियाँ जो बेचारी मारी गईं। और इसके अलावा कुछ और भी बाज़ लोग उस वक्त शॉपिंग वगैरह के लिए बाहर थे। अशरफ गनी साहब ने फौरी तौर पे इसका इल्ज़ाम तालिबान पे आयद कर दिया। ये उनकी आदत, और यही वो चीज़ें हैं जो दर हकीकत आपको असल साजिश की तरफ लेके जाती हैं कि असल मसला है क्या। अब तालिबान की लीडरशिप ने इस इल्ज़ाम को फौरी तौर पे न सिर्फ बेबुनियाद करार दिया, बल्कि उन्होंने शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की। और दूसरी तरफ दाइश ने इस जुर्म को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा जी कि ये हमने किया है। अब यह कि पिछले कई सालों से दाइश वहाँ पे बड़ी एक्टिव है, और आपको याद होगा कि मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी, और मैं वैसे भी वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम्स में भी कहता रहा हूं कि दाइश वहां पे नहीं थी, दाइश क्रिएट की गई। दाइश को NDS ने और भारत ने मिलकर पैदा किया था, ये क्रिएट किया था। इसमें इनिशियली तालिबान के कुछ स्प्लिंटर ग्रुप शामिल किए गए थे, और मकसद यही था कि दाइश का किसी न किसी तरह पांव पाकिस्तान में जमाया जाए और पाकिस्तान में हालात ख़राब किए जाएं। ये फंडिंग वगैरह वहां से देते रहे, और आज भी दाइश उन्हीं के कंट्रोल में है। जिसको हम दाइश कहते हैं वो क्या है, लेकिन बहरहाल इन्हीं के कंट्रोल में है। अब चीज़ यह है कि इनके टारगेट हमेशा ज़्यादातर यही हज़ारा बरादरी शिया लोग जो हैं, ये इनके टारगेट रहे, और इनके ऊपर काफ़ी सारे हमले हुए। और हमेशा अशरफ गनी ने इल्ज़ाम जो था वो तालिबान के ऊपर ही लगाया, बावजूद इसके कि ये इल्ज़ाम रद्द हो चुका है। अमेरिका ने भी ये इल्ज़ाम जो है वो दाइश के ऊपर लगाया, तालिबान के ऊपर उन्होंने कभी नहीं लगाया। खुद ज़ल्म खलीलज़ाद की जो स्टेटमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये खेल है कि इसका इल्ज़ाम तालिबान पे दें और फिर इसका लिंकेज जो है वो पाकिस्तान की तरफ जोड़ा जाए। इससे कबल भी 1 साल कबल गालिबन दाइश ने इसी इलाके में दश्त-ए-बार्शी में एक बच्चों के हस्पताल पे भी किया था हमला। आपको याद होगा, उसमें बच्चे और कुछ औरतें मारी गई थीं। इसी तरह इन्होंने एक ट्यूशन सेंटर पे, वो भी इसी इलाके में हमला किया, 70 लोग मारे गए। फिर पिछले साल 3 गनमैन जो थे वो घुस गए इसमें काबुल यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने वहां पे जाके 22 लोग मार दिए। उसकी जिम्मेदारी भी दाइश ने ही कबूल की। अब बात यह है कि यहाँ दश्त-ए-बार्शी का इलाका जो खास तौर पे निशाना बना रहा, यहाँ पे 2017 में भी वाक़या हुआ। इमाम जामिन मस्जिद थी जिस पर हमला हुआ, और वहां पे 39 लोग मारे गए। फिर अगस्त 2018 में एक ट्यूशन सेंटर पे हमला हुआ यहीं पे, फिर 48 लोग उसमें मारे गए। सितंबर 2018 में यहीं एक रेसलिंग की, कुश्ती की क्लब थी, और वो भी इन्हीं हज़ारा लोगों की थी। उस पर भी हमला हुआ, और उसमें भी 20 पहलवान मारे गए, या 20 लोग मारे गए, जिसमें पहलवान भी थे। ज्यादातर हमले बच्चों के स्कूलों पे किए गए, ऐसी जगहों पे जहां पे इंपैक्ट ज्यादा है। अब लाजमी बात है कि जब बच्चों के स्कूलों पे हमला होता है, आपको याद होगा कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था तो उससे कितना ज्यादा कोहराम मचा था। पाकिस्तान में लोग सख्ते में आ गए थे, और बाहर दुनिया में बड़ी मजम्मत हुई। यानी दूसरे लफ्जों में इस तरह के वाकयात जो हैं वो मीडिया के लिए बड़ा एक मरकूबा होते हैं, और मीडिया अटेंशन बड़ी उस तरफ वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है उसको खासा चर्चा उसको मिलता है, उसका प्रोपेगेंडा काफी हो जाता है। अब चीज यह है कि अशरफ गनी को पता है कि तालिबान ये काम नहीं करते। अशरफ गनी और उसकी हुकूमत को यह भी पता है कि तालिबान बुनियादी तौर पे इनकी अफवाज के खिलाफ लड़ते रहे हैं, जो कि अफगान फौज है और अफगान पुलिस के खिलाफ लड़ते रहे, और वो बाकायदा बाज़-औक़ात इलाके कब्जा करते रहे। अभी पिछले दिनों ने एक डैम पे उन्होंने कब्जा किया जो बड़ी अहम है। तो ये सारी बातें इनको पता हैं, ये चीज अमेरिका भी जानता। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने हमेशा इन हमलों का जो ये बाद में हुए, इनको कभी भी तालिबान के खाते में नहीं डाला। अब नोट करने की बात यह है कि ये तमाम जो वाकयात हुए, ये ज्यादातर जब दोहा में मुआहदा तय पा गया अमेरिका का,
تو اس کے بعد یہ سلسلہ بڑا تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہوا حملوں کا، اور اس سے ظاہر ہے کہ کوشش یہی ہے کہ یہ دوحہ کا معاہدہ جو ہے اس کو کسی طرح ناکام کیا جائے، یہ ختم کرایا جائے۔ اب یہ بات طالبان بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اصل گیم اس میں ہے کیا، اور یہ امن پروسیس کو ناکام بنانے کی ایک کوشش ہے جس کو وہ بڑی جلدی اس کی وہ تردید کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم مذمت کر رہے ہیں ایسے کاموں کی، ہمارا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے، اور لازماً ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو اس چیز سے ظاہر ہے کہ اس کھیل میں وہ سپوائلرز موجود ہیں، اور یہ بات بھی ہمیں واضح طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افغان حکومت یا افغان سیکورٹی فورسز نے ان حملوں کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں کی، نہ انہوں نے اس کی کھوج لگانے کے لیے محنت کی جو عموماً ہر معاملے میں ہوتی ہے، یا یہ کہ انہوں نے اس کے لیے کوئی ملٹری اسٹریٹجی بنائی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، وہ بھی نہیں ہے، یا یہ کہ یہاں پہ سیکیورٹی اتنی بڑھا دی جائے اس علاقے میں کہ یہاں بار بار حملے ہو رہے ہیں، تو کیوں نہیں یہ ایک دشت بارشی کے علاقہ ہے، اس کی سیکیورٹی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ لیکن ایک خاص مقصد ہے، آپ جب یہ کام نہیں کر رہے تو آپ ایک پلان کے تحت چل رہے ہیں، آپ ایک خاص مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب جو مختلف ذرائع ہیں ان سے جو خبر ملتی ہے، ان سے جو اطلاعات ملتی ہیں، اس کے تحت امر اللہ صالح جو کہ کسی زمانے میں ان کے افغان انٹیلیجنس کے ہیڈ ہوتے تھے، افغان انٹیلیجنس چلاتے تھے، اور انہوں نے پاکستان کے خلاف بہت دفعہ ہرزہ سرائی کی، ہر چیز کا الزام جو خود کر کی یا کسی نے بھی کی اس کا نہ چیک کرنا ہے نہ اس کے لیے تحقیقات، الزام پاکستان پہ۔ وہ ایک انتہائی اینٹی پاکستان اور پرو انڈیا انسان ہے۔ وہ آج وہاں پہ حکومت میں وہ نائب صدر ہے، اور اشرف غنی کی حکومت میں، اور کابل کی سیکیورٹی اس کی ذمہ داری میں دی گئی ہوئی ہے۔ وہ کیوں نہیں سیکیورٹی کا انتظام کرتا؟ وہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کھیل میں خود ملوث ہے، اور ہماری جو اطلاع ہے اس کے تحت امر اللہ صالح اس ساری گیم کا ماسٹر مائنڈ ہے، اور اس کو وہ چلا رہا ہے، اور اس نے کبھی بھی کسی واقعے کی کوئی تحقیقات ایسی نہیں کی جس سے پتہ لگ سکے کہ ان واقعات کے پیچھے اصل لوگ کون تھے، اور وہ لازمی بات ہے کہ اصل لوگوں کو وہ سامنے لانا نہیں چاہتے۔ اب یہ ہے کہ اگر تحقیقات ہوں، اصل چیز سامنے، تو وہ تو لانی نہیں، تو اس لیے آسانی بڑی ہے کہ آپ پروپیگنڈا جاری رکھیں، طالبان کے اوپر الزام لگا دیں، اور پھر پاکستان کو دھمکیاں دیتے رہیں، کہتے رہیں کہ جی آپ طالبان کا ساتھ چھوڑیں، یا طالبان کو کہا کہ آپ پاکستان کا ساتھ چھوڑیں، اور پاکستان کے اوپر مختلف وقتوں میں کہا کہ جی اگر آپ کو امن افغانستان کا چاہیے تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ طالبان کے ساتھ ہیں یا ہمارے۔ تو اس طرح کی باتیں جو بھارت کی ایما پہ، جو ان لوگوں کا، اور یہ میں آگے چل کے بات کروں گا کہ ان کی پرابلم ہے کیا۔ سو یہ ساری الزام تراشی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ پاکستان افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرتا ہے۔ اب پاکستان نے پورے خلوص نیت سے اس سارے کام میں مدد کی ہے، اور نہ صرف امریکہ کے ساتھ طالبان کو بات چیت کے لیے بٹھایا ہے، بلکہ افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈر جو مختلف دھڑے ہیں ان کو بھی بھرپور کوشش کر کے ٹیبل پہ لے کے آئے ہیں، اور پاکستان میں بھی اور رشیا میں بھی جب یہ بات چیت ہوئی ہے تو پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ امن پروسیس آگے بڑھے کسی نہ کسی طرح۔ اب اگر افغانی خود آپس میں کسی چیز کے اوپر ایگری نہ کریں، جو وہ کبھی نہیں کرتے، اگر وہ اتفاق رائے پیدا نہ ہو، جو ان کے اپنے اختلافات ہیں وہ دوری نہ کریں، اور اشرف غنی اپنے آپ کو بٹھائے رکھے، وہ یہ سمجھے کہ اس کی صدارت نہیں جانی چاہیے بے شک ملک چلا جائے، تو پھر کون ہے اس رستے کا سب سے بڑا روڑا؟ کون ہے اس رستے کا پتھر سب سے بڑا؟ کون ہے اسپائڈر؟ سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دیکھنی چاہیے۔ اب پاکستان جو کچھ کر سکتا تھا وہ کیا، لیکن ان کے حالات ہیں جو یہ ساری انسٹیبلٹی کئی لوگوں کو سوٹ کرتی ہے، وہ یہ لے کے چل رہے ہیں۔ امر اللہ صالح بھارت کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، وہ حقائق کو چھپاتا ہے، اور وہ سارا یہ کھیل ماسٹر مائنڈ وہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ غالباً امریکہ بھی سیریس نہیں ہے کہ افغانستان میں امن آئے، لہٰذا انہوں نے بھی کوئی وہ بھرپور کوشش نہیں کی کہ وہ سپوائلرز کو روکتے، سپوائلرز کا نام لیتے، جو نیکسس ہے یہاں پہ اس کو بات کرتے۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جرمنی میں پچھلے دنوں برلن میں کانفرنس ہوئی، جو کہ امریکہ یورپین یونین کی یا یورپین کنٹریز کی کانفرنس تھی افغانستان کے بارے میں، اور انہوں نے یہ اور جو بیانات وغیرہ دیے، امن کی بات کی انہوں نے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ افغان حکومت کی کرپشن یہ سب سے بڑی وجہ ہے
افغان حکومت کی ناکامی کی، یہ کام وہ کر ہی نہیں سکے جس کی کرنے کی یہاں پہ ضرورت تھی۔ نتیجہ یہ کہ افغانستان میں امن لانا جو ہے وہ خواب بن کے رہ گیا۔ اسی اعلامیے میں انہوں نے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر کرپشن ختم نہ کی گئی تو بین الاقوامی قوتیں، یعنی جو ملک آج افغانستان کی بڑی مدد کر رہے ہیں، یہ مالی معاونت کرنے سے پھر گریز کریں گے، مجبور ہوں گے کہ وہ مالی معاونت نہ کریں۔ اب یہ ایک بزنس ہے ان لوگوں کا، کرپشن، پیسہ باہر سے آ رہا ہے، دوسرے ملک مالی معاونت کرتے ہیں، پیسہ کھایا جا رہا ہے۔ بہت سارے سٹیک ہولڈرز ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ اسٹیبلٹی آئے کیونکہ ان کا دھندا بند ہو جائے۔ سو یہ بھی ایک بدقسمتی ہے افغان لوگوں کی۔ اب یہ کہ یہاں پہ جو امر اللہ صالح ہیں یا بھارتی لابی ہے یا آپ کہہ لیجیے این ڈی ایس اور را ہیں، ان کی کوشش جو میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتی ہے کہ اگر دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہوں تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنا انخلا روک دے۔ اگر انخلا جاری رہا تو کم از کم یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا سیکیورٹی کا کوئی سیٹ اپ چھوڑ جائے جس سے کہ افغانیوں کو مدد ملتی رہے اور اس کے ساتھ پیسہ بھی آتا رہے جو جیبوں میں جاتا رہے۔ پھر یہ بھی ہے، بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے تاکہ پاکستان کو جو تھوڑی بہت گڈ ول موجود ہے اس کی طالبان کے ساتھ وہ ختم کر دی جائے، اور اس کے بعد امریکہ چلے جائے تو پاکستان طالبان کے ساتھ لڑائی کرتا رہے، ٹکریں مارتا رہے۔ یہ ایک ٹریپ ہے جہاں پاکستان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو طالبان کے ساتھ اگر معاہدہ ناکام ہو جاتا ہے تو افغانستان ڈی اسٹیبلائز رہے گا، اشرف غنی صدر بیٹھا رہے گا، اس کا وہی جیسے پہلے ڈی اسٹیبلائز کنٹری تھا اسی طرح چلے، تو اشرف غنی کی صدارت کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ چلتا رہے، وہ اس میں خوش ہے، اس کی مرضی یہی ہے، اس کی خواہش یہی ہے، جہنم میں جائے افغانستان کا امن، وہ اپنی صدارت نہیں چھوڑنی چاہتا، سو وہ اس کو صدارت مل جائے گی۔ اسی طرح بھارت کو وہاں سے پاکستان کے خلاف وہ تباہی جو مچاتا ہے، جو وہاں سے دہشت گردی کرتا ہے، وہ کھیل بھی ڈی اسٹیبلائز افغانستان سے چلانا اس کے لیے آسان ہوگا، وہ چلتا رہے گا، لیکن افغانستان تباہ و برباد رہے گا اور وہاں کے لوگ یہی اپنی لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ یہ آپ یہاں پہ یہ بھی سمجھیے کہ افغانستان نے جنگ بندی، طالبان نے جنگ بندی جو بالکل نہیں کی، وائلنس کم انہوں نے کی، جنگ بندی جو نہیں کی، وہ ان کی وجہ بنیادی یہی ہے، ہمیں بھی اور سب کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں صرف ایک ہی کارڈ اور وہ ہے جنگ۔ اس کے اگر وہ جنگ بند کر دیں تو ختم، پھر اشرف غنی کو تو کوئی ضرورت نہیں ان سے بات چیت کرنے کی، یہ کریں گے نہیں، لہذا وہ جنگ بندی نہیں کریں گے، وائلنس کچھ کم کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح مذاکرات میں حصہ لیا، وہ حقیقتاً ڈپلومیسی کو ترجیح دے رہے ہیں، کیوں کہ ان کی بھی سمجھ میں ہے کہ بات چیت کے ذریعے ہی ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے اور یہاں امن لایا جا سکے گا۔ لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اس معاملے کو سیریسلی لے، اور سیریسلی لے کے کھل کے این ڈی ایس کا، را کا اور امر صالح کا رول، یہ کھل کے، یہ نیکسس جو ہے اس کو کھل کے بیان کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ اگر آج دنیا کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو بالکل آئے گا، امریکہ جانتا ہے، امریکہ کی سمجھ میں سب کچھ ہے، لیکن امریکہ ایک خاص پلان کے تحت چل رہا ہے اور وہ بھارت کو اس معاملے میں سپورٹ کرتا ہے۔ یہ بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ امریکہ اور باقی یہ بھارت وغیرہ ان ممالک کے جو مفادات ہیں وہ سی پیک کو نقصان پہنچانے کے نقطہ نگاہ سے بھی ایک ہی ہیں، لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس سارے کھیل کو روکیں، اس کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں، اس ساری سازش کو کھول دیں، اور پھر ہم نے تو جنگ کرنی ہے، سازش کو ناکام کرنے کے لیے ہم نے جو کوشش کرنی ہے وہ تو کرنی ہے، لیکن کم از کم یہ جو اپنے گھر میں بیٹھ کے اشرف غنی اور اس کا ٹولہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی اور پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ تو دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہمیں اس کا توڑ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ باقی میرا پورا یقین ہے اپنی افواج پہ، اور مجھے پورا ایمان ہے اپنے رب العالمین پہ، وہ ہمارا مددگار ہے کہ انشاءاللہ یہ سی پیک بھی بنے گا، ہماری سرحدیں بھی پرامن ہوں گی، اور افغانستان میں امن تب ہوگا جب افغانی خود اپنے ملک میں امن لانا چاہیں گے اور ان چور لیڈروں سے جان چھڑائیں گے جو آج صرف اپنی صدارت، اپنے اقتدار اور اپنے پیسے کی وجہ سے مزے کر رہے ہیں اور ان کو اور کچھ نہیں سوچ رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔